बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी की जदोजहद क्या है? आम सवाल तो ये हो सकता है कि जो मुल्क है हमारा पाकिस्तान, अल्लाह के करम से तो आज से 75 साल पहले तो आज़ाद हो चुका है। 14 अगस्त 1947 को अल्लाह ताला के करम से हमारा मुल्क आज़ाद हो चुका है। तो फिर हकीकी आज़ादी क्या है और इसका क्या मतलब है? देखें, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान की फितरत में ग़ुलामी नहीं है। जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 1938 में उनका एक मशहूर उनकी स्पीच के कुछ अल्फाज हैं और इसका थोड़ा सा जिक्र मैंने अपनी वो 10 अप्रैल वाली जो स्पीच थी असेंबली की, वो उसमें भी मैंने उसका जिक्र किया था। कायद ने फरमाया था कि अंग्रेज़ी में है, मफहूम उसका ये है कि मुसलमान ग़ुलामी कभी कबूल नहीं करता। अ मुस्लिम नेवर एक्सेप्ट स्लेवरी। और उन्होंने कहा कि अगर उसको मजबूर किया जाए ग़ुलामी पे तो वो या ज़हीरुद्दीन बाबर बनता है या वो सुल्तान टीपू बनता है। If he is forced to be enslaved, he'll emerge as ज़हीरुद्दीन बाबर और सुल्तान टीपू। और आगे कहते हैं कि वो शहादत कबूल कर लेता है मुसलमान, लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करता। He'll happily embrace martyrdom but would not accept slavery। ये वो आज़ाद सोच थी जिसको लेके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलमाना ने हिंद को इकट्ठा किया और हिंदुस्तान की गली गली कूचे कूचे करिया करिया ये आवाज़ गूंजी कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए जब कायद से 47 में पूछा गया कि कायद आप हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, सन 42 में, तो आप इस पाकिस्तान के तर्ज हुक्मरानी क्या होगा? तो कायद ने फरमाया, ये 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को स्पीच करते हुए फरमाया था कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं उस पाकिस्तान का तर्ज हुक्मरानी क्या होगा? मैं कौन होता हूँ पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का फैसला करने वाला? ये फैसला तो 1300-1400 साल पहले कुरान में हो चुका। कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा। तो इस बुनियाद पे तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और बदकिस्मती से ये खित्ता जिसमें हम रहते हैं, अगर आप देखें तो मुसलमानों के इक़्तिदार के ख़त्म होने के बाद कम अज़ कम 150-200 साल ये अंग्रेज़ की और ताज बरतानिया के फ़रंगियों के ज़ेर असर रहा, ज़ेर नगू रहा और ग़ुलामी का हम शिकार रहे। हमारे उमरा कबरा सब नहीं, लेकिन बहुत से उसमें हमेशा बदकिस्मती से बिकते रहे। हमारे पास मीर जाफ़र या मीर सादिक की कमी कभी नहीं रही, लेकिन हमारी कौम ने कभी ग़ुलामी कबूल नहीं की। आम आदमी ने कभी कबूल नहीं की। जिसके बदन में इतना सा भी ज़रा भर भी ईमान था उसने कबूल नहीं की। और मुख्तलिफ तरीक़ें जो है वो इस खित्ते से जन्म लेती रहीं, जिसको अंग्रेज़ ने तो गदर का लफ्ज़ दिया, लेकिन हम मुसलमान उसको जंग आज़ादी कहते हैं। 1857 की जंग आज़ादी। लेकिन मुसलमानों की इक़्तिदार का सूरज जो गुरूब हुआ और जो सही मानों में एक ग़ुलामी की बेड़ियां हमारे पैरों में पड़ी, वो 1757 की जंग प्लासी थी। और जब नवाब सिराजुद्दौला साहब जो है उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और फिर बाद में टीपू सुल्तान साहब शहीद हुए, उसके बाद से इस धरती ने सुख का सांस नहीं लिया। लेकिन जब जितना जितना जुल्म होता रहा, यानी कि जितने 1857 की जंग आज़ादी के लीडर्स थे, जो कारकुन थे, उनको तो तोपों के दहानों पे बांध के उड़ा दिया गया और दरख्त कम पड़ गए। इतने जो है वो फांसियां दी गई दिल्ली में और हिंदुस्तान में, उस जमाने में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, कि गली गली कूचा कूचा जो है
آزادی کے حریت پسندوں کی جو ہے وہ ان کی لاشیں جو ہے وہ شہیدوں کی لاشیں جو ہیں وہ لٹکتی رہیں، بلکہ لاشیں اتارنے تک نہیں دیا جاتا تھا۔ جو ظلم کا پہاڑ فرنگی نے اس دھرتی پہ توڑا ہے، بہت سے لوگ تعریف کرتے ہیں میں ریل دیا، فلانا دیا، بالکل دیا، اپنے مقصد کے لیے دیا، ہمارے فائدے کے لیے نہیں دیا۔ بالکل انہوں نے تار کا نظام دیا، ریل کا نظام دیا، انہوں نے پٹوار کا سسٹم دیا، نہری نظام بھی دیا، لیکن وہ سب اپنے فائدے کے لیے تھا، ہمارے فائدے کے لیے نہیں تھا۔ مسلمان کے تو اقتدار کا خاتمہ کر کے گئے وہ، اور اگر علامہ اور قائد اعظم جیسے لوگ نہ ہوتے تو شاید آج بھی ہماری حالت وہی ہوتی جو متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے آج، جو ہندوستان میں آج کے ہندوستان میں ہے۔ تو جب ہم نے آزادی حاصل کی سن 47 میں تو ایک بہت بڑی جدوجہد کا شاخسانہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سن 40 میں قرارداد پاس ہو گئی اور اس کے بعد ہم آزادی، یہ ایک شہیدوں کی داستان ہے، اور جو نسل در نسل چلتی رہی، چاہے وہ شاہ ولی اللہ ہوں، چاہے وہ سید احمد شہید ہوں، چاہے وہ سلطان محمود غزنوی ہوں، چاہے ہمارے اس وقت کے برصغیر کے وہ حریت پسند رہنما جو مختلف جگہوں پہ، چاہے وہ فقیر اے پی ہوں، چاہے وہ حاجی صاحب تورنگزئی ہوں، بے شمار لوگ جو ہے وہ انگریز کے خلاف برسر پیکار رہے۔ لیکن ایک بہت بڑی ہماری ایک اس کو کہنے ہماری کمائیگی رہی کہ قائد آزادی کے بعد جو ہے وہ زیادہ جی نہیں سکے۔ اللہ کے حکم تھے کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن ان سے جو ٹرانسفر آف پاور تھا وہ بدقسمتی سے لیاقت علی خان صاحب جب شہید ہو گئے، اس کے بعد ایسے ہاتھوں میں گیا جو معافی چاہتا ہوں لیکن تاریخ کی کتابیں پڑھ کے تو یہی لگتا ہے کہ وہ بدن ان کے شاید آزاد تھے لیکن ذہن ادھر سے غلام تھے۔ وہ جو ہم نے ایک سوئچ اوور کرنا تھا غلامی سے آزادی کی طرف، بیوروکریسی میں، سول ملٹری بیوروکریسی دونوں میں، یا سیاست دانوں میں، یا ہمارے کلچر میں، ہمارے نظام میں، وہ جسٹ ہم نے وہ جمپ جو اوپر ہم نے ایک جمپ لگانی تھی وہ ہم نہیں لگا سکے اس طرح سے۔ اس میں بہت سے لوگ آئے، سب لوگوں نے اپنا اپنا کردار بھی ادا کیا، لیکن وہ ایک سسٹم ہم نہیں دے سکے۔ اگر آپ اس طرف دیکھیں تو بھارت میں انہوں ایک کنٹینیوس سسٹم ان کو ملا۔ نہرو جو تھے، چاہے ہمارے ساتھ جتنے بھی خلاف تھے، آج اگر کشمیر ہمارے ہاتھ میں، آدھا کشمیر نہیں ہے، مقبوضہ کشمیر اگر ہندوستان کے قبضے میں ہے تو وہ نہرو کا اس میں بڑا رول ہے۔ تو ہمارے تو دشمن تھا لیکن اپنے ملک کے لیے تو وہ بیسٹ تھا۔ وہ سسٹم دے گئے، وہ ادھر آئین دے گئے، وہ نظام دے گئے، اور ہم یہاں پہ کھینچا تانی کرتے رہے، اس کو لا، اس کو لا، یہ سیاستدان اس کو پلانٹ کر، اس کو پلانٹ کر، کبھی جمہوریت، کبھی ڈکٹیٹرشپ، یہ جناب آ گیا، فلانا آ گیا، جس کا کام تھا وہ کیوں اس نے نہیں کیا؟ یہ ملک تو ایک سیاستدان نے حاصل کیا تھا، سیاسی جدوجہد سے حاصل کیا تھا۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا رول ہے۔ قائد اعظم کی اپنی سپیچز موجود ہے، بیوروکریسی کو اپنے، ملٹری کو اپنے، اسٹوڈنٹس کو اپنے، سیاستدانوں کو اپنے، ہم وکلاء کو اپنے، انجینئرز، تعلیم یافتہ طبقے کو اپنے، اسٹوڈنٹس نے کیا کرنا ہے، ملک کیسے چلے گا، بینکنگ سسٹم، اسٹیٹ بینک کو اپنے۔ کسی ایک بات پہ اگر ہم نے عمل کیا ہو تو مجھے آگے بتا دیں، بیوروکریسی نے عمل کیا جو قائد نے فرمایا ان کو؟ میں پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں اور کیبنٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو پارلیمان میں ہی ڈیل کرتا تھا، بے شمار ہزاروں سوالات کے جواب مجھے دینے پڑتے تھے۔ کیبنٹ ڈویژن میں آج بھی قائد کی وہ سپیچ موجود ہے جو انہوں نے بیوروکریسی کو کی تھی۔ مجھے بتائیں کتنے % بیوروکریسی نے اس پہ عمل کیا؟ کہ آپ نے کسی سیاسی حکومت کا اعلی کار نہیں بننا، آپ نے ریاست کا خادم رہنا ہے۔ کوئی کرتا ہے؟ یہ اس کا بندہ ہے، یہ اس کا بندہ ہے، یہ اس کا بلو آئیڈ ہے، فلانا ہو گیا، یہ زرداری کا بندہ ہے، یہ نواز شریف کا بندہ ہے، یہ اب ہم پہ بھی ٹیگ لگیں گے، یہ عمران خان کا بندہ ہے۔ وہ یار ریاست کے بندے کب بنو گے؟ تو بیوروکریسی نے اس پہ بہت کم کا، ہاں اس میں تھے قدرت اللہ شہاب صاحب جیسے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ دن جو اسٹیبلشمنٹ کو، جو ملٹری کو انہوں نے کیا، میں سچی صاف بات کروں گا، کیا عمل کیا انہوں نے؟ کیا قائد اعظم کی جو بھی انہوں نے آگے تھیولوجی دی اور جو بھی قائد کا پاکستان تھا اس میں اجازت تھی کسی ملٹری کو کی؟ اگر قائد اعظم کے ویژن پہ جاتے تو کیا ایوب خان صاحب یا جنرل ضیاء الحق صاحب یا مشرف صاحب آتے؟ کیا انہوں نے اس پہ عمل اس طرح سے کیا؟ اینڈ واٹ ٹو سے، اپنے لائر طبقے کو میں کہہ رہا ہوں، کیا وہ کلا نے اس پہ عمل کیا؟ جج صاحبان نے عمل کیا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ان کی مشہور سپیچ موجود ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ I shall watch with keenness the work of your research organization and devising the banking principles in accordance with Islamic economic system۔ لمبی سپیچ ہے جی ان کی، اور جس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ we are not to follow the western economic system۔ آج ہم تباہ و برباد ہیں نا جی، ربا میں ہیں، سود کھاتے ہیں، سود کھلاتے ہیں،
کتنے پرسنٹ اسٹیٹ بینک نے اور ہماری حکومتوں نے کوشش کی ہے، بلکہ مشرف صاحب کے دور میں تو تقریباً جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا وہ تو اس پہ تو سپریم کورٹ کا تقریباً عمل آنے والا تھا، وہ بینچ ہی جو ہے وہ نہیں رہنے دیا پھر مشرف صاحب کے دور میں، اور سارا کچھ ہو گیا۔ تو جو قوم سودی نظام سے نہیں نکل پائی 75 سال میں، اور سود کیا ہے؟ اللہ رسول سے جنگ نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے جنگ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ سود کھانا کیسا ہے اور سود کھانے والے کا کیا انجام ہوگا؟ کیا ہم نے دل سے نکلیں؟ قائد نے تو یہ بات کی تھی کہ ویسٹرن اکنامک سسٹم اٹ ہیز گیون نتھنگ ٹو دا ورلڈ بٹ ٹو ورلڈ وارز، ورلڈ وار 1 in 1914 اینڈ 1939 to 45، 2 ورلڈ وار دیے قائد نے فرمایا۔ ہم نے آج تک اس پہ عمل نہیں کیا، بڑے ہم سیوڈو انٹلیکچوئلز بنتے ہیں۔ میری ہر سال، یہ میرا 9واں سال ہے پارلیمان میں، ہر سال میں اسٹیٹ بینک کی اسپیچ کا حوالہ دیتا رہا کہ ہمارے جتنے بھی اکنامک ایکسپرٹس ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں، آکسفورڈ ہارورڈ سے پی ایچ ڈی کر، او بھائی آکسفورڈ ہارورڈ سے پی ایچ ڈی تو کر کے آ جاتے ہو، کبھی قائد کو تو پڑھ کے دیکھو، کبھی اپنا قرآن تو پڑھ اور نکال کے دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، قائد کیا فرما رہے ہیں۔ جو بات اللہ نے کی ہے قائد نے وہی بات کی ہے۔ ہمارا ربا بیس سسٹم نہیں ہوگا، قرآن پہ ملک چلے گا، چلایا ہم نے قرآن پہ ملک۔ تو سن 47 کے بعد جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو کاغذوں میں تو آزاد ہوا، کیا عملی طور پہ آزاد فیصلے کر سکے؟ کیوں ہم 75 سال سے امریکہ کے دم چھلے بنے ہوئے ہیں؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ ایک بھٹو صاحب نے ایک سٹینڈ لیا تھا، ان کی حالت دیکھیں کیا بنا دی گئی۔ نیوکلیر بم کو تھریٹ کیا گیا باقاعدہ، ہنری کسنجر از آن ریکارڈ، اور انہوں نے وہ بندے نے سٹینڈ لیا۔ میں ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو کی 2 باتوں پہ بہت قدر کروں گا، ایک جو ان کا آئین پاکستان نے، جو ہمیں آئین پاکستان دیا، اور جو ختم نبوت کے انکاری ہیں قادیانیت، ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا، بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اور دوسرا جو نیوکلیر ایسٹس، نیوکلیر پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامک امہ کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد یہ آدمی عمران خان جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ یہ قیمت ہے جو عمران خان اس کی چکا رہے ہیں۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں اس ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، اگر ہم آزاد ہیں تو کیا ہم روس سے سستا تیل لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے نا۔ اور یہ جو ابھی ہماری حکومت بیٹھی ہے، ایف اے ٹی ایف کے تو سارے پوائنٹس ہم نے پورے کیے تھے۔ اس وقت مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کی وہ بات آج بھی یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہم پوائنٹ سارے پورے کر گئے، لگتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف جو ہے ڈیسیجنز ٹیکنیکل نہیں پولیٹیکل گراؤنڈز پہ لے رہی ہے۔ تو آج کی حکومت کو اگر ریلیف ہمارے ملک کو دے رہے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف سے نکالیں، ہم اس پہ خوش ہیں، ہم اس پہ خوش ہیں، لیکن ٹیکنیکلی سارے پوائنٹس ہم پورے کر چکے تھے۔ ایک پوائنٹ نہیں پورا ہوا تھا، وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا تھا، وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کبھی ایبسولوٹلی ناٹ کو ایبسولوٹلی یس نہیں کہہ سکتے۔ کیا اس بات کی کوئی اجازت ہے اخلاقی، قانونی، آئینی یا اسلامی کہ میرا ملک جو ہے افغانستان کے خلاف یوز ہو؟ یہاں اگر عمران خان صاحب اڈے دے دیتے اور یہاں سے جہاز اڑتے اور وہاں بم برساتے تو کابل سے اسلام آباد پھول آتے یا کابل سے پشاور پھول آتے؟ عمران خان صاحب نے بنی کالا کو تو سیکیور نہیں کیا، انہوں نے تو پاکستان کو سیکیور کیا۔ اور عمران خان صاحب وہ آدمی کہ اس کی حکومت جو ہے جس طریقے سے شب خون مارا گیا ایک سپر پاور کی ایما پہ، اس کے باوجود عمران خان صاحب نے اپنی ذات میں اپنے ملک کی بات کی، بلکہ واحد لیڈر ہے جس نے کسی ادارے پہ اٹیک کرنے سے سب کو روکا کہ آپ نے کسی نے یہ کام نہیں کرنا، اور اس میں ہمت تھی جب اس نے یہ بات کی۔ ایک طرف میاں صاحب کو دیکھیں، جب وہ سپریم کورٹ کے ایک جائز فیصلے سے نکلے انہوں نے ہمارے سپہ سالار کے بارے میں کیا کہا، ہمارے اداروں کے بارے میں کیا کہا، ہماری عدلیہ کے بارے میں کیا کہا، نام لے کے سب کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے جو انہوں نے گفتگو کی میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے۔ اور یہاں عمران خان صاحب جسٹ کمپیئر ہم ود نواز شریف، عمران خان صاحب کہتے ہیں حکومت جانے والے وزیر اعظم کی بات کے، وہ کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ میرے ملک کو میری فوج کی ضرورت ہے، اور اس ملک کے ساتھ اگر کوئی سب سے زیادہ زیادتی کر سکتا ہے وہ یہ کہ خدا نخواستہ ہماری فوج کو کمزور کرے یا عوام اور فوج کے بیچ میں فاصلے پیدا کرے۔ جو لوگ، میں کلیئرلی یہ بات میں بھی اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں، جو پاک آرمی ہماری فوج اور ہمارے عوام کے بیچ میں فاصلے پیدا کرتے ہیں وہ ملک کا بھلا نہیں کرتے۔ فوجیں وہی طاقتور رہتی ہیں جس کے پیچھے قوم کھڑی رہے، اور ہماری قوم اپنی فوج سے محبت کرتی ہے، یہ شہیدوں کی فوج ہے، یہ وہ فوج ہے جس کی پیشن گوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ انشاءاللہ غزوہ ہند ہوگا، اور اس میں جو فوج ہوگی میرا پکا ایمان ہے میری پاک فوج۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے کیا سٹینڈ لیا؟ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم اپنی لڑائی وہاں پہ لڑیں گے، سپریم کورٹ میں اپنے کیس لے کے جائیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک لمٹ میں رہیں گے، اور انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں کیا اس ملک باسیوں کا حق نہیں ہے کہ ہم حقیقی آزادی کے ساتھ جی سکیں؟
اور دوسرا جو ایک پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سٹینڈ انہوں نے مختلف اور ایشوز پہ لیے، تا قیامت ان کا یہ سٹینڈ برقرار رہے گا کہ جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمران خان صاحب گئے اور انہوں نے امریکہ میں جا کے یونائٹڈ نیشنز میں ویسٹ سے انگیج کیا، بلکہ ان کو صرف لان تان نہیں کی، کیونکہ وہ ویسٹ میں رہے، وہ سمجھتے ہیں ویسٹرن مائنڈ کو. انہوں نے یہ بات کہا اور ہمیں بھی یہ بات انہوں نے کی کہ بھائی سارے نہیں ہمارے اس طرح سے خلاف، کچھ اس میں انتہا پسند ہے ویسٹ میں، باقیوں سے ہم نے انگیج کرنا ہے. اور جب انہوں نے ان سے انگیج کیا، ان سے بات کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ بات کی کہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، کتنے ہمیں پیارے ہیں، ہمارے آل اولاد سے ہمارے بچوں سب سے زیادہ پیارے ہیں، انگیج کرنے کے بعد انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ جناب یہاں پہ ویسٹ میں آپ ہولو کاسٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتے، دیر از اے لمٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن. اور اس پہ کامیابی ہمیں یہ ملی کہ 15 مارچ کو ڈکلیئر کروا گئے کہ ہر 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا. دنیا کے تمام غیر مسلم ممالک یونائٹڈ نیشنز کی سرکردگی میں، مسلمان تو ہیں ہی، نان مسلم ممالک میں بھی یہ دن مانا جائے گا. جس طرح اسٹوڈنٹس کا دن ہوتا ہے، ٹیچرز کا ہوتا ہے، عالمی یوم مزدور ہوتا ہے، مدرس ڈے ہوتا ہے، اسی طرح مائنورٹیز کا یا اور اس طرح کے ڈیز ہوتے ہیں، بچوں کے دن ہوتے ہیں، عالمی یوم ماحولیات ہوتا ہے. اسی طرح عالمی دن برائے اسلاموفوبیا ہوگا کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس. اسلام مذہب جو ہے امن کا مذہب ہے اور اس میں انتہا پسندی نہیں ہے. اور یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ اسلام کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں دنیا میں وہ دور ہوں گی اس سے، اتنی بڑی تو کیا یہ جو ایک رجیم چینج ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے، اسٹرانگلی اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہوئی ہے، تو کیا صرف پاکستان کو ایک لیڈر سے محروم کیا گیا ہے عالمی امہ میں؟ مجھے بتائیں عمران خان صاحب اور طیب اردوان کے علاوہ، اردگان صاحب کے علاوہ تیسرا مجھے نام بتائیں جو ان ایشوز پہ، جو فلسطین پہ، جو اسرائیل پہ صحیح جم کے پہاڑ کی طرح کھڑا ہے عمران خان. تو کیا یہ صرف پاکستان نہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا کے نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی امہ کو ایک لیڈر سے محروم کیا گیا ہے. اور اللہ کرے گا انشاءاللہ دوبارہ آئیں گی. میں نے اسمبلی میں کی تھی کہ میرا لیڈر پھر آئے گا اور اسی کرسی پہ بیٹھے گا جو وزیر اعظم کی کرسی ہے پارلیمان میں، عوام کی طاقت سے آئے گا، اللہ لے کے آئے گا انشاءاللہ. لیکن عارضی طور پہ تو امت مسلمہ کو اپنے لیڈر سے محروم کیا گیا. مجھے آج بتائیں جو حرمت رسول پہ اٹیک ہوا ہے ہندوستان میں، اگر عمران خان صاحب ہوتے کیا وہ ایک ٹویٹ پہ گزارا کرتے یا وہ پبلک ہوتے؟ اس پہ وہ یونائٹڈ نیشنز سے پہلے گئے تھے، دوبارہ جاتے، ہنگامی اجلاس بلاتے. OIC کی 2 کانفرنسیں عمران خان صاحب نے افغانستان پہ بلائیں، اسی پہ بھی بلانی چاہیے تھی جو ہے شہباز شریف صاحب کو. امپورٹڈ PM ہے لیکن ہیں تو PM. تو یہ اب آج امت مسلمہ اس آواز کو ترس رہی ہے کہ کدھر گئی وہ آواز جو حرمت رسول پہ آواز آتی تھی، جو کشمیر پہ آواز آتی تھی، جو فلسطین پہ آواز آتی تھی، جو انٹرنیشنل سامراج کے خلاف آتی تھی، جو آزاد پاکستان مسلمانوں کے حقوق کے لیے بات کی جاتی تھی. تو یہ کوئی ظلم صرف جو ہے پاکستان سے نہیں ہوا ہے، امت مسلمہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ بڑی کو کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. امت مسلمہ کا المیہ ہے، بڑے درد سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، امت مسلمہ کا المیہ ہے کہ پہلے تو ہمیں کوئی بڑا لیڈر پیدا نہیں ہوتا یا پیدا ہونے نہیں دیا جاتا، جب ہو جاتا ہے خدا خدا کر کے پھر اس کی ٹانگیں کھینچ کے زمین بوس کرتے ہیں، ہم خود ہی کرتے ہیں، ہم میں سے میر جعفر میر صادق بنتے ہیں. تو انشاءاللہ قوم سے تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پکے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں. جناح کے بعد 1-2 لیڈر آپ کو قائد کے بعد ملے ہیں، یا بھٹو صاحب تھے یا بھی عمران خان صاحب ہیں، بیچ میں 1-2 کو موقع ملے لیکن وہ بھی نہیں بن سکے اس طرح سے. تو اب اس لیڈر کو ضائع کیا تو ایک نسل کم از کم ضائع ہوگی، اس کے بعد پتہ نہیں دیکھیں گے پھر کوئی اور عمران خان آتا بھی ہے کہ نہیں. تو اس لیے اس پہ کھڑے ہوں. یہ ابھی ہم اتوار کو جو ہے مہنگائی کے خلاف بھی احتجاج کر رہے ہیں، 9 بجے خان صاحب نے کال دی ہے. میں تو اپنے حلقے میں ہوں، آج یہیں پہ ہم ایکٹیویٹی کریں گے، خان صاحب کے حکم پہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ احتجاج کریں گے اس مہنگائی وغیرہ کے خلاف. لیکن اصل احتجاج وہی ہے کہ امپورٹڈ رجیم ہمیں قبول نہیں ہے. یہ پاکستان کے، یہ میرے تخبئی کے عوام فیصلہ کریں گے، مردان کے، پشاور، نوشہرہ کے، لاہور، کراچی، کوئٹہ، فیصل آباد کے عوام گلیوں کونوں چوراہوں میں یہ جو ہے پولنگ بوتھ کے ذریعے پاکستان کا عوام فیصلہ کرے گا. یہ واشنگٹن میں کیپٹل ہل والے یہاں کسی کو کان میں لا کے جو ہے آنکھ کا اشارہ کر کے جو ہے آنکھ مار کے یہاں حکومتیں نہیں بدلیں گی. پاکستان کے عوام کے فیصلے سے پاکستان میں حکومتیں بنیں گی اور جو ہے وہ ٹوٹیں گی. اگر یہ ہمیں قبول ہے تو پھر حقیقی آزادی کی اس جنگ میں، جدوجہد میں، پرامن جدوجہد میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. اور اس جدوجہد کی کامیابی میں پاکستان کی کامیابی ہے. اس سے پاکستان مضبوط ہوگا، اس سے پاک فوج مضبوط ہوگی، اس سے ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے. جب پاکستان مضبوط ہوگا سب مضبوط ہوں گے.
ہمارا نیوکلیر مزید مضبوط ہوگا اگر پاکستان ایک حقیقی معنوں میں آزاد ملک بنتا ہے، آزاد فیصلے کرتا ہے۔ میں نے چین سے تعلق رکھنا ہے، میں نے جاپان سے رکھنا ہے، میں نے روس سے رکھنا ہے، میں نے امریکہ سے بزنس کرنا ہے، یہ میں فیصلہ کروں گا، اسلام آباد میں بیٹھ کے کروں گا، میں نے کہیں سے ڈکٹیشن نہیں لینی۔ دس از دا میسج ایک آزاد آدمی کا، ایک مرد حر کا، ایک آزاد بندے کا۔ تو اس پہ ہے نا ہم سب انشاءاللہ اکٹھے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، ماؤں نے تو اپنے بیٹوں کو آزاد جانا تھا، تم نے کب سے غلام بنانا شروع کیا؟ پاکستانیوں مجھے پتا ہے آپ غلام نہیں ہیں، یہ شہیدوں کی سرزمین ہے۔ روز ہماری پاک فوج، ہماری پولیس، ہمارے جوان، ہمارے رینجرز، ہمارے سادہ کفنوں میں ملبوس خاموش مجاہد جو نظر نہیں آتے لیکن دنیا ان کے نام سے ڈرتی ہے، یہ سب کی شہادتوں سے اور عوام کی قربانیوں سے پاکستان جو ہے محفوظ ہے۔ ہم سب مل کے ایک آزاد پاکستان کے لیے جدوجہد کریں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، حقیقی آزادی کی یہ جدوجہد، اور عمران خان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔